बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। जुमेरात को पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास था उसमें हमें हुकूमत और JUI के दरमियान एक डेड लॉक नज़र आया था। लेकिन आज जो कौमी असम्बली का इजलास है इसमें हमें नज़र आया कि कम अज़ कम JUI और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान डेड लॉक ख़त्म हो गया और काफ़ी हद तक हुकूमती वज़रा के साथ भी उनका डेड लॉक ख़त्म हो गया, जिसके नतीजे में मौलाना असद महमूद साहब ने आज एक तकरीर भी की। गो तकरीर उनकी जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तनकीद से भरपूर थी, लेकिन जो डेड लॉक है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ख़त्म हो रहा है डेड लॉक हुकूमत और JUI के दरमियान। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि JUI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो डेड लॉक है वो ख़त्म हो गया नहीं, JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले कम होंगे या नहीं, और APC होगी या नहीं। तो बहुत से मामलात हैं, इस पर बात करेंगे। और हमने आज आपको एक और भी अहम मामले पे थोड़ा सा सेंसिटाइज़ करना है, और वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान कुछ राब्ते हुए हैं। इनकी नौयत क्या है और इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या नवाज़ शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान को APC में वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते? हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब अली महमूद खान साहब, वज़ीर मुमलकत बराए पार्लिमानी अमूर। आज बड़ी उन्होंने एक गर्मा गर्म तकरीर की फ्लोर ऑफ दी हाउस पे। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, नाज बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। अली महमूद खान साहब, आपकी तकरीर से पहले जो मौलाना असद महमूद साहब की तकरीर थी उसमें उन्होंने आज एक पहेली बुझवाने की कोशिश की है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो पहेली उन्होंने अवाम के सामने पेश किया है आप उसको थोड़ा सा बताएंगे, ये पहेली में क्या बुझवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मौलाना असद महमूद साहब ने क्या कहा है। ये हमारा मौक़िफ़ है कि आप यहाँ अवाम के वोट से नहीं आए, आपको लाया गया है, इसलिए आप अवामी नुमाइंदों से किसी कानून साजी का नहीं पूछते। जिन लोगों के मुतालिक आप ऐसे बात करते हैं जैसे बॉर्डर पे खड़े हों, खासकर मुराद सईद साहब, वो लोग आपके साथ कानून साजी में भी बैठते हैं, इत्तिफाक भी करते हैं, दस्तखत भी करते हैं उनको, और यहाँ पर बिल पास होने के बाद वो आपके मुतालिक कुछ कहते हैं और वो आप उनके मुतालिक कुछ कहते हैं। ये कैसा इख्तिलाफ है? जी अली महमूद खान साहब, आप इशारा समझ गए। मुराद सईद साहब किसके खिलाफ आमतौर पर तकरीर करते हैं? ऐसा लगता है बॉर्डर पे खड़े हैं, दुश्मन के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। लेकिन वो जिनके खिलाफ तकरीर करते हैं फिर उन्हीं के साथ मिलकर आप बिल मंजूर करवाते हैं और उनको तकरीरों का मौका मिलता है, लेकिन मौलाना असद महमूद साहब को नहीं मिलता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, पाकिस्तान का सियासी कल्चर आगे तब बढ़ेगा जब हम इस बात को तस्लीम कर लें कि हाँ मेरी बात सही है, लेकिन हो सकता है कि उसकी बात भी गलत ना हो। अगर आप ये समझते हैं, अगर मैं ये समझता हूँ कि हामिद मीर साहब जो हैं वो अली मोहम्मद की हस्ती को तस्लीम करें, तो सबसे पहले मुझे हामिद मीर साहब की हस्ती को तस्लीम करना पड़ेगा। यही मैंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे कहा कि अगर हम आपकी 15 सीटों को तस्लीम करते हैं या 16 सीटों को, तो आपको फिर हमारे मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि मैंडेट असली नहीं है तो फिर उसके लिए तरीक़ाकार क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएं और उसी तरह पटिशन लेके जाएं जिस तरह हम लेके गए थे जब 2013 के इलेक्शन के बाद खान साहब ने भी बात की और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बात की, और उस ज़माने में किसी हद तक नून से भी बात आई थी, लेकिन जब उनको हुकूमत उनके पास आई तो फिर वो खामोश हो गए कि आरोज़ का इलेक्शन है। जरदारी साहब ने सिर्फ दावा किया कि आरोज़ का इलेक्शन है, खान साहब ने जो है उसको एक स्टेप आगे लेके गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। देखें, इशारों कनायों में बातें करना, ये चीज़, इससे आपका ये इस तरह की जो गुफ्तगू है ना, इससे आपका सिस्टम कमज़ोर होता है। आप प्रैक्टिकल, आप तजावीज़ लेके आएँ, आप बताएं। नहीं, उन्होंने जो पूछा है कि जिन लोगों के खिलाफ मुराद सईद साहब तकरीर करते हैं वो लोग आपके साथ मिलकर कानून साजी करते हैं और फिर उनके साथ आपके मामला ठीक हो जाते हैं, लेकिन इनके साथ मामला जो है वो ये है कि वो उनको आज कहना पड़ा कि आप हमें पाकिस्तान दुश्मन समझते हैं। देखिए मौलाना साहब इस वक्त नहीं है तो अपना वो जवाब दे नहीं सकते, तो नामुनासिब है कि मैं बात करूं, असद साहब की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है LFO की हमायत करने वाले, 17वीं तरमीम की हमायत करने वाले, वर्दी में मुशर्रफ साहब को कबूल करने वाले, ज़ियाउल हक साहब की बी टीम में एक किरदार अदा करने के बाद, JUI ज़ियाउल हक की बी टीम में नहीं थी, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ज़ियाउल हक के दौर में जेल में रहे, मियाँ साहब के साथ रहे ना।
چلے ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو میں دیکھیے مولانا اسد صاحب کو یہ کہوں گا کہ ہمیں تو پچھلے 35-40 سال میں میاں صاحب اپنا مولانا صاحب کی سیاست سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ آ گئی تو ہمیں بتا دیں کہ ایک زمانے میں فتویٰ آیا کہ خاتون کی حکومت قابل قبول نہیں، اسلام میں جائز نہیں. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ انہی کی حکومت میں کشمیر کمیٹیاں لی گئیں. اسی طرح ایل ایف او پہ مشرف صاحب کی حمایت کی گئی. زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے جمہوریت اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں 73 کے آئین کے تناظر میں ان کی حکومت کا ساتھ دیا گیا. عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم کا ووٹ بھی دیا تھا، یہ بھی یاد کرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنا آپ مجھے بتائیں، یو ہیو بین فالوئنگ آل دس فار سچ اے لانگ ٹائم. آپ سمجھتے ہیں، آپ دل سے سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب کسی چیز پہ جو ہے آپس میں جو ہے وہ چھپ چھپا کے ایکا کر سکتے ہیں؟ چلے میں یہ اب آگے چلتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو بھی ہوا ہے، ان کی جو بھی این آر او 34 نکات آئے جو مانگنا چاہ رہے تھے، لیکن آخر میں یہ کہوں گا کہ آخر میں بیٹر سینس پریویلڈ اور پاکستان کے لیے انہوں نے جو ہے ایف اے ٹی ایف کی اس چیز میں حکومت کو سپورٹ کیا. چلے ٹھیک ہے. خرم دستگیر خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اے پی سی میں ابھی تک آنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اے پی سی کے لیے جو اجلاس ہونا تھا وہ اجلاس ہی نہیں ہو رہا. تو ہماری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی فون پہ کافی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی اور نواز شریف صاحب نے ان کو کچھ یقین دہانیاں کروائی تھی، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوا. کیا آپ کی پارٹی میں اس چیز پہ کوئی بات ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات چیت کی تھی اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ جی اس پر مکمل عمل درآمد ہوا، اور چونکہ میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ جو 6 تاریخ کا مشترکہ اجلاس تھا پارلیمان کا، اس سے ایک دن پہلے مولانا کی پارٹی کا ایک بڑا اعلیٰ وفد جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس آیا اور اس پر انہوں نے اپنے جو تحفظات تھے اس کا بھی اظہار کیا. ہم نے کوشش کی جہاں ضرورت تھی، ہم نے معذرت بھی کی کہ جی کچھ ایشوز پہ ہم آپ کو نہیں لے سکے اعتماد میں، لیکن اس کے بعد ایک مکمل طور پر ہم آہنگی کے ساتھ جو ہے اس شام جو نیگوسیشنز ہوئیں اس میوچول لیگل اسسٹنس کے بل کے اوپر، اس پہ مولانا کی پارٹی نے ہمارا ساتھ دیا اور ان کی وکالت ہم کر رہے تھے. انہوں نے اپنی امینڈمنٹس جو ہیں باقاعدہ ان رائٹنگ ہمیں دیں جو ہم نے پٹ اپ بھی کی اور وہ پھر اس میوچول لیگل اسسٹنس بل کا حصہ بنی. آپ کے ناظرین کی جو نالج کے لیے میں یاد کرا دوں کہ یہ جسے کہتے ہیں نا جی کہ ہم نے کمپرومائز کیا، یہ درست نہیں ہے. جو میوچول لیگل اسسٹنس کا بل ہے اس میں 23 صفحے کی ترامیم ہوئی اپوزیشن کی وجہ سے. 23 پیجز جو پورے کے پورے جو پڑھے گئے اس دن ایوان میں وزیر قانون صاحب نے، وہ تمام کی تمام اپوزیشن بھی تھی، جن میں آخری ترمیم جو ہے جے یو آئی ایف کی طرف سے آئی تھی کہ یہ جو میوچل لیگل اسسٹنس دی جائے گی اس کی ہر 6 ماہ بعد رپورٹ ایوان کے اندر آئے گی. یہ ان کی طرف سے آیا تھا اور وہ پھر اس کا حصہ بنا. تو ہم ان کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں اور یہ کہنا کہ جی کوئی انہوں نے میاں نواز شریف کے اعتماد کے ساتھ ہر کام ہوا ہے جو یہ ہوا میوچل لیگل اسسٹنس. تو پھر فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سہولت کار کیوں کہہ رہی ہے آپ کو، حکومت کا سہولت کار؟ جی دیکھیے، جہاں تو یہ حکومت جو ہے اپنے کالے قوانین یا پاکستان کے آئین سے متصادم قوانین لے کر آنا چاہتی ہے، جو کہ یہ لے کر آنا چاہتے تھے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ تھی جس میں 180 دن کی کالی قید تھی، جو مرضی چاہے کرے اور اس کے اوپر کوئی ریکورس نہیں تھا، کوئی عدالتی ریلیف نہیں تھا. تو ہم نے اور دوسری اپوزیشن جماعتوں نے اس کو رزسٹ کیا، جس کے نتیجے میں وہ بل ڈراپ ہو چکا ہے، اب وہ ایوان میں نہیں آئے گا. تو ہم تو مستقل طور پر رزسٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں ایسے قوانین ہیں جہاں جن کے مندرجات میں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آئین سے متصادم اور ڈرکونین لاز پاس کریں، ہم انہیں رزسٹ کرتے ہیں. لیکن جہاں پاکستان کا مفاد ہے وہاں اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھے ہو کر ہم سب کا مفاد یہ ہے، سیاسی جماعتوں کا نہیں، پاکستان کے عوام کا، پاکستان کے بزنس مینوں کا، کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کے چنگل سے باہر آئے. نہ صرف معاشی طور پہ بلکہ یہ امریکہ کی طرف سے ہمارے گلے میں پھندا ڈالا ہوا ہے، ہم اس سے باہر آنا چاہتے ہیں. اچھا، اب ناز بلوچ صاحب یہی بات جو انہوں نے کی ہے ایف اے ٹی ایف کے بارے میں کہہ رہے ہیں خرم صاحب کہ یہ امریکہ نے پاکستان کے گلے میں پھندا ڈالا ہے. تو جو جمعرات کو 6 اگست کو جو پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس تھا اس میں ایک اور پارٹی بھی تھی جس نے بہت شدید احتجاج کیا جے یو آئی کے ساتھ مل کے، وہ تو جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب اس دن جو بل پاس ہوا اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. جب یہ قانون نہیں تھا، یعنی میوچل لیگل اسسٹنس کرمنل میٹر بل 2020 جب نہیں تھا، اس وقت 400 ڈرون حملے تھے،
تقریباً 5,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ مسنگ تھے، اور اس میں گوانٹانامو بے بھی بھیجے گئے، جس میں ملا عبدالسلام ضعیف بھی ہیں، جس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی، اور مختلف یورپی ممالک کو فروخت کر دیے گئے۔ تو جب یہ قانون نہیں تھا اس وقت غیر قانونی شکارگاہ تھی پاکستان بین الاقوامی استعمار کی اور سامراج کی۔ اب تو آپ نے ان کی غیر قانونی شکار کو قانونی پروٹیکشن دے دی، قانونی کور دے دی۔ آپ دیکھ لیں کہ اس کے نتیجے میں آپ نے شکیل افریدی کو پاکستان سے امریکہ بھیجنے کا، امریکہ کے حوالے کرنے کی قانونی راہ ہموار کر لی، کلبھوشن یادیو کو حوالے کرنے کی راہ ہموار کر دی۔ تو یہ کوالٹی لیجسلیشن نہیں ہے، یہ امپوز لیجسلیشن ہے، یہ امپورٹڈ لیجسلیشن ہے، یہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہے، بین الاقوامی ساہوکاروں کے لیے ہے، استعمار اور سامراج کے لیے ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی ہے غلامی کی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 90% پارلیمنٹیرینز، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جنہوں نے یہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس کے مضمرات، اس کے امپلیکیشن پاکستان کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کا ان کو علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ پارلیمنٹیرینز کو بھی ربر سٹیمپ بنا رہے ہیں، اور یہ آپ جو ہیں پارلیمنٹ کو بھی ربر سٹیمپ بنا رہے ہیں۔ جی، یہ تھی مشتاق احمد خان صاحب کی رائے۔ ناز بلوچ صاحبہ، حامد میر صاحب، یہ جو ایم ایل اے کا بل ہے اس کے اوپر اگر آپ فیٹف کی جو بات ابھی ہو رہی ہے، 80% اس کے اندر جو امینڈمنٹس ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بہت اس پہ ایکسٹینسو قسم کا ہوم ورک کیا گیا، اسٹڈی کیا گیا، کلاز بائی کلاز اس چیز کو پڑھ کر، اور ملک کے مفاد میں، پاکستان کے مفاد میں بہت سارا جو اس میں امینڈمنٹس بہتری لائی جا سکتی تھی وہ کنٹریبیوشن کر کے پیپلز پارٹی اس میں آگے لے کر آئی۔ اور یہ کام ہم نے جو کیا، یہ ہم نے پی ٹی آئی کے لیے نہیں کیا، یہ ہم نے اس وقت کی حکومت کے لیے نہیں کیا، ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ میں کیا، کیونکہ بہت سارے ایشوز تھے جن پہ تحفظات تھے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ریسیپروکل ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک ملک جو ہے وہ تو اپنے آپ کے لیے ہر معاملے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اویلیبلٹی ہر چیز میں شو کرے، ریلیکسیشن شو کرے، اور آگے سے ہمیں وہ سیم جو ہے لیول کے اوپر نہ سیریس دیا جائے۔ لہٰذا پیپلز پارٹی نے بہت سنجیدگی کے ساتھ اس پہ کام بھی کیا، امینڈمنٹس بھی 80% ہم لے کر آئے، لیکن ہماری کوشش یہ رہی کہ جلد بازی میں اور افراتفری میں کوئی ایسی قانون سازی نہ کی جائے جس کا اگلے وقت میں خمیازہ بھگتنا پڑے ہمیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا، اس حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جب ملکی جو بڑے بڑے سینسٹیو ایشوز آتے ہیں، جو اہم معاملات ہوتے ہیں، اس کے اوپر تو یہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آگے جو عوامی دوسرے ایشوز ہیں، چینی کا بحران، آٹے کا بحران، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، یہ تمام ایشوز ہیں، ان کے اوپر بھی مل کر ہمیں بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ ہم بھی عوامی نمائندگان ہیں۔ یہ جو آج اسد محمود صاحب نے بات کہی، بالکل درست کہا کہ ان کا مائک بند کر دیا جاتا رہا 3-4 دفعہ، جب انہوں نے جب بولنے کے لیے انہوں نے اجازت مانگی، ان کو اجازت ہی نہیں ملی بات کرنے کی۔ تو یہ جو رویہ ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو ہر ایشو پہ سنجیدگی کے ساتھ، اور یہ نہیں ہے، اگین آئی وڈ سے اٹ از اے ریسیپروکل ایٹیٹیوڈ۔ اگر ہم ایک سٹیپ فارورڈ بڑھتے ہیں، ہم ملک کے لیے کر رہے ہیں، آپ بھی آئیں، ملک سے بے روزگاری مٹانے کے لیے، غربت مٹانے کے لیے، بحرانوں کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ کر آئیں۔ ایک لیجسلیشن بتا دیں حامد میر صاحب ان 2 سالوں کے اندر، جسٹ گیو می، ٹیل می ون لیجسلیشن دیٹ ہیز بین ڈن فار دا پیپل آف پاکستان۔ تو یہ جو آپ نے جو بل منظور کیے ہیں ان کے ساتھ مل کے، وہ پیپل آف پاکستان کے لیے نہیں کیے؟ نہیں، یہ تو فیٹف کے معاملات ہیں، بالکل ہم نے پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں اپنی کنٹریبیوشن اس کے اندر کی ہے، ان دا لارجسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری، لیکن میں اس چیز کی بات کر رہی ہوں کہ عوام کو جو بیسک ریلیف ملتا ہے، جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، ان چیزوں سے عوام کو آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا، اس میں ایک کال ٹینشن نوٹس تھا، جو ٹرانسجینڈر لوگ ہیں، یعنی کہ جن کو خواجہ سرا کہتے ہیں ہم اردو میں، ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ساری گفتگو جو ہے وہ حکومت کے لوگ کر رہے تھے، اس میں اپوزیشن کے کسی ممبر نے کوئی پارٹیسپیشن نہیں کی۔ نہیں، دیکھیں، اپوزیشن کے ممبرز جو ہے وہ بارہا ہر ایشو کے اوپر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے مائک کو پریس بھی کرتے ہیں اور توجہ دلاتے ہیں اسپیکر صاحب کی۔ اگر اسپیکر کی توجہ اپوزیشن کی طرف نہیں ہوتی، وہ بولنے کا موقع اگر نہیں دیتے، سیورل ٹائمز اٹ ہیز ہیپن، ہمیں نہیں بولنے دیا جاتا، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ جی، اس پہ کیا لیکن وہ میں ایک اس میں ایڈ کر دوں کہ وہ توجہ دلاؤ نوٹس حکومتی اراکین کی 5، اس میں آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، توجہ دلاؤ
ग्राउंड नोटिस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिन्होंने जो उसके मुंह पर जी हाँ, और फिर वजीर साहब उसका जवाब देते हैं। तो ये आम बहस नहीं होती। आप पार्लिमानी अमूर के वजीर क्या कहेंगे इसमें? नॉर्मली तो कॉलिंग अटेंशन जो है उसमें वही लोग पार्टिसिपेट करने का नाम हो, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है और बहुत दफ़ा हुआ है जो आखिर में एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस आया था पीटीवी की फीस के बारे में, तो उस पर आपने एक वजाहत की और बात खत्म हो गई। मैं अर्ज़ करूँ ज़रा, कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपका नाम कॉलिंग अटेंशन में नहीं होता, लेकिन आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। मैंने देखा है, मैंने बड़ी दफ़ा देखा, स्पीकर आपको फिर मौका दे देते हैं। लेकिन देखें, ये तो गिला हमारा है बेसिकली हमारे अपोजिशन के दोस्तों से, बहन भाइयों से, कि कोई नेशनल कश्मीर जैसा कॉज हो या कोई इंटरनेशनल आपने डेडलाइन मीट करनी हो लेजिस्लेशन की, उसमें तो आप हमसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हम वो मफाद आमा की लेजिस्लेशन लेके आते हैं वहाँ पे आप उसको सेनेट में वोट आउट कर देते हैं, तो ये भी गिला कर रहे हैं। उसके लिए अब देखें, ये जो लेजिस्लेटिव कमेटी बनी है पार्लिमानी, अच्छा, इस पे बाज़ हमारे कुछ नादान दोस्तों की उनकी शायद सोच ये है कि ये सिर्फ नैब रिलेटेड या टाइम बाउंड था। ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसमें हर तरह के वो लॉज आएंगे जिसमें हम समझते हैं कि मफाद आमा के हैं, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के नहीं है। तो उसमें आप बैठें, जिस तरह अभी मेरी बहन कह रही है कि आप बैठ के बात करें, तो आप उसमें बैठ के अपनी तजावीज़ दें, हमें बताएं, ताकि वो जो अवाम के फ़ायदे की लेजिस्लेशन है वो सिर्फ सियासी मुखासमत का उसका शिकार ना। और दूसरी बात यह है कि हमारे इस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम का मीर साहब ये हुसन है कि इसमें अपोजिशन भी होगी, तनकीद भी होगी, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा भी होगा, हुकूमत करेगी, वो पॉलिसीज़ बनाएंगे, इंजीनियर साहब उस पर तनकीद करेंगे। अगर सब ने मिलकर सारा कर लेना है तो फिर ये तो कौमी हुकूमत होगी। ये हुकूमत इस कदर नालायक और नायल है कि ये फाटफ से ज्यादा फाटफ के वफादार है। देखिए सर, जो बातें फाटफ ने की हैं, ये इतनी नालायक हुकूमत है कि इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब और पीपल्स पार्टी की लाख कोशिशों के बावजूद हमने इनको एनआरओ नहीं दिया, इतनी नालायक है जी। एनआरओ तो चीनी वालों को मिला है ना कि आज चीनी 105 रुपए की है। आपने हुकूमत के बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं अपोजिशन के बारे में इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा मुहज़्ज़ब अल्फाज में कि क्या आपके ख्याल में अपोजिशन पार्टियों के जो आपस के इख्तलाफात हैं वो इमरान खान की असल ताकत नहीं है इस वक्त? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान की असल ताकत उनका बुग़्ज़ और कीना है, जिससे वो नैब को बतौर आला इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन को सप्रेस कर रहे हैं। तो फिर आम आदमी का एक सवाल है इस वक्त आपसे कि फिर एपीसी होगी या नहीं होगी? जी एपीसी होगी, बिल्कुल होगी। कब होगी? बहुत जल्द होगी। उसका एजेंडा इस वक्त मुरतब किया जा रहा है, बहुत जल्द होगी। एजेंडा मुरतब किया जा रहा है इस वक्त, इस वक्त मुरतब किया जा रहा है। नहीं, वो तो मीटिंग अभी कुछ देर बाद शुरू होनी है। नहीं, वो तो मीटिंगें होती रहेंगी, लेकिन मुरतब किया जा रहा है। लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सी मीटिंग की बात, कौन सी मीटिंग है, लेकिन इशू भी सर, लेकिन मैं लोगों को बता दूं, नहीं आपकी मर्जी है तो आप बता दें। बात यह है, एनआरओ मिले हैं चीनी वालों को, एनआरओ मिले हैं आटे वालों को। 60 लाख टन गंदुम इस हुकूमत के नाक के नीचे से कोई चुरा कर ले गया, इनको पता ही नहीं है किधर गई है। एनआरओ तो उसको मिला है, मिनिस्टर फूड ने कहा। एनआरओ तो इंडिया को मिला है कि जो कश्मीर को हजम कर गए और ये खामोश बैठे हैं। एनआरओ तो उन लोगों को मिले हैं जो पाकिस्तान को मुस्तकिल लूट रहे हैं, दवाइयों वालों को मिले हैं जिन्होंने 300% दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी। तो कुलभूषण यादव को आप देना चाह रहे हैं ना, उनके लिए तो काउंसिल एक्सेस आप देना चाहते हैं, लेकिन एक मुल्क के सदर रह चुके आसिफ जरदारी को बगैर उनके वकील की मौजूदगी के उनको सजा सुना देते हैं। उधर तो आप में नहीं एहसास होता कि ये आप वायलेशन कर रहे हैं किसी के राइट्स की और बुनियादी हुकूक की वायलेशन कर रहे हैं, और कुलभूषण के लिए तो आपने एक्सेस देना है। यहाँ पे ये दोनों मयार है। ब्रेक से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जब हमारी गुफ्तगू हो रही है, इसकी थोड़ी देर मुस्लिम लीग नून के एक डेलीगेशन की मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकात होगी, और उसमें जाहिर बात है जैसे कि खुर्रम साहब कह रहे हैं कि एपीसी का एजेंडा मुरतब हो रहा है, लेकिन अभी वो मुरतब हो रहा है, पता नहीं, वो हो सकता है कि वो शहबाज शरीफ साहब कहीं मुरतब कर रहे हो, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी ऑन बोर्ड नहीं हैं, और हमारी इतला यही है कि वो इस मरतबा मुस्लिम लीग नून वालों से कहेंगे कि आपका ज़ामिन अगर नवाज शरीफ बनेगा तो हम एपीसी में आएंगे, वरना शायद मामला ख़राब हो जाए। वक्फा, और वक्फे के बाद अली महमूद खान साहब से पूछना है कि आज इन्होंने कौमी असम्बली में जो तकरीर की उसमें इन्होंने रियासत मदीना का बार बार जिक्र किया, इसकी क्या वजह थी? आज ख़ास तौर पर इन्होंने जेयूआई वालों को बार बार ये क्यों कहा कि जो एजेंडा आपका है वही एजेंडा हमारा है? इनसे पूछेंगे वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था,
آپ نے جو تقریر کی اس میں جو آپ نے باتیں کی ریاست مدینہ کے بارے میں، بالکل آپ کی نیت وہی ہوگی اور میں آپ کے اخلاص پہ بالکل مجھے شک کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. لیکن آج کل سوال ہوتے ہیں اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیونکہ میں نے آپ نے ہمارے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا آپ نے سود والا، ٹھیک ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ ریاست مدینہ کی بات ہوئی تھی تو آج آپ نے جو تقریر کی تو اس میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا ہوا، وہ جو سود کا معاملہ تھا. ریاست مدینہ میں سود کی کوئی گنجائش ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا ہی نام ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، آج خان صاحب ہیں، کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے منہ سے اللہ تعالیٰ مدینہ کی ریاست کی بات جاری کر. یہ خان صاحب کا کمال نہیں ہے. عمل بھی تو ضروری ہے، عمل بھی تو کرنا چاہیے. پورا سن لیں، یہ خان صاحب کا کمال نہیں ہے، اللہ نے ان کے منہ سے یہ بات جاری کی. ٹھیک ہے جی. وہ بات جو ممبر اور مساجد میں ہوتی تھی، آج ملک کا پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے مدینہ کی ریاست ایک کانسیپٹ دیا ہے، نہ کوئی بنا سکتا ہے، نہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بنا سکتے ہیں، ہم ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے. لیکن آئیڈیل کیا ہے کہ ہم نے مدینہ اسٹیٹ کے اس کو فالو کرنا ہے. کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے دنیا کو سمجھائے گا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ ساری آج کی میں نے آپ کو سپیچ میں بھی عمل کی بات ہے نا. ایک سوال نہیں سوال آپ نے کر لیا نا، جواب سن لیں. آج کی میٹنگ کی میں آپ کو عمران خان صاحب کی بات بتاتا ہوں کہ جو آپ نے اپنی تقریر میں بتا دی سے پہلے عمران خان صاحب نے آج میٹنگ میں یہ بات کی کہ ہم تب جو ہے مدینہ اسٹیٹ کو صحیح فالو کر پائیں گے جب ہمارے بچے سیرت النبی سے ان کو پتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے کہا ہے کہ 8ویں 9ویں 10ویں میں سیرت النبی ہم نے لازمی کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے. ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل کمزوریاں ہیں. نہیں کمزوریاں نہیں، میں آپ کیونکہ پارلیمانی امور کے سودی جو نظام ہے اس سے نکلنا، آپ کسی بھی ایکسپرٹ کو بلا لیں ادھر پروگرام کر لیں، میں بھی آ جاؤں گا، کہ سودی نظام سے نکلنا بتدریج ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آج ہم فیصلہ کریں اور کل سے سودی نظام خود آپ نے بتدریج جو ہے وہ میں آپ کی بات مان جاتا ہوں. لیکن ایک پارلیمانی امور کے وزیر ہیں آپ کی پارٹی کے ایک ایم این اے ڈاکٹر رمیش کمار جی، انہوں نے بل پیش کیا کہ آپ نے مسلمانوں کے لیے شراب پر پابندی لگائی ہوئی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی پابندی لگائیں، کیونکہ کرسچینٹی میں، ہندو مت میں اور تمام جو دیگر مذاہب ہیں انکلوڈنگ اسلام، شراب کی اجازت نہیں ہے. میں نے آپ کا آرٹیکل آج پڑھا. نہیں، میں نے آرٹیکل اسی لیے لکھا کہ ریاست مدینہ میں ایک حکمران جماعت کا ہندو ایم این اے بل پیش کرتا ہے اور آپ کے بندے جو ہیں وہ بل مسترد کروا دیتے ہیں اور وہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی مسترد ہو گیا. یہ ریاست مدینہ ہے. میں عرض کرتا ہوں، ایک تو فلور آف دا ہاؤس مسترد نہیں ہوا تھا، کمیٹی میں بھیجا گیا تھا ڈسکشن کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف اسلام بلکہ تمام آسمانی مذاہب جو ہیں وہ یہ شراب نوشی پہ ان میں ممانعت ہے. ساری جو الہامی کتابیں ہیں، یہ تو میں جو ہمارے مسیحی دوست ہیں میں تو ان کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہ تو ان کے بھی جو ہے مناسب نہیں ہے کہ ان کا نام لے کے کوئی. دیکھیں ریاست مدینہ میں شراب بیچی پی اور پلائی نہیں جا سکتی اور لائسنس بھی جاری نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. جس نے بھی لائسنس جاری کیا ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس نے غلط کیا ہے. دیکھیں اسلام کے مطابق نہیں ہونا چاہیے. بس ٹھیک ہے. میر صاحب، ریاست مدینہ میں خلیفہ وقت اپنے کندھوں پر آٹے کی بوریاں ڈال کے بھوکوں کے گھروں پہنچاتا تھا. یہ چھین رہے ہیں، بھوکے لوگ ہیں. 72 روپے کلو آٹا ہے، جا کے خریدیں جا کے. 72 روپے کلو نہیں، زیادہ ہو گیا ہے. جی زیادہ ہو گیا. آپ کو تو اب قیمتوں کا بھی صحیح طرح نہیں پتا. جی نہیں، چینی کی قیمت کا پتہ ہے کتنے روپے کلو ہے؟ 105 روپے ہے مجھے جو یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایشو یہ ہے کہ جہاں ریاست مدینہ میں جو حکمران ہے اس کی پالیسیوں کی وجہ سے، پھر کہوں گا 60 لاکھ ٹن گندم وزیر فوڈ سیکیورٹی نے 17 جولائی کو قومی اسمبلی میں اعتراف کیا کہ مجھے نہیں معلوم کدھر گئی. تو جب اس کی یہ ریاست مدینہ ہے جو پاکستان کے عوام کی گندم کی حفاظت نہ کر سکے. یہ ریاست مدینہ ہے جو 364 روپے کی رپورٹ تو چاپتی ہے چینی کے اوپر، لیکن چینی کی قیمت 50 پیسے کم نہیں ہوتی، وہ 75 سے 105 ہو گئی. یہ ریاست مدینہ ہے جہاں جو ہے پاکستان میں لوگ بھوکے ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ بے روزگار ہیں. یعنی ایک ایسٹیمیٹ میر صاحب یہ آیا کہ اس حکومت کے دور میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی 31% جو تھی آبادی خطے غربت سے نیچے تھی، آج 45% ہے. 3 کروڑ پاکستانی بھوکے ہیں اس حکومت کی پالیسی کی وجہ سے. جو یہ ریاست مدینہ، میری گزارش ہے کہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگیں. یہ تو ریاست مدینہ کا نام لینے سے پہلے کانپ جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے کہ اگر جہاں لوگ بھوکے ہوں پاکستانی، جہاں لوگ پاکستانی جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہوں، اور جو پاکستانی جو ہیں وہ ہر روز پریشان ہوں کہ ان کے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا، ازراہ کرم اس سے دور رہیں. کیونکہ ریاست مدینہ میں ایک اور چیز بھی نہیں تھی. ریاست مدینہ میں اپنے مخالفوں کے لیے بغض نہیں تھا.
ان کو انتقام میں 6 مہینے جیل میں ڈال کر جو ہے وہ بھول نہیں جاتے تھے لوگ. چلیں اب میں آپ سے تو ریاست مدینہ کی بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ کی پارٹی نے تو کبھی ریاست مدینہ کی بات نہیں کی، نہ ہی دعویٰ کیا ہے، اور ہمیں اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے سے پہلے بہت محتاط رہنا کیوں نہیں چاہیے. کی؟ ان کی پارٹی نے جو پاکستان میں سب سے بڑا جو اسلامک لا میں سب سے وہ صرف ان کی پارٹی کا نہیں ہے، وہ سب پارٹیوں کا ہے. بھٹو صاحب کا کارنامہ ختم نبوت جو ہے وہ سب کا کارنامہ. بہت مشکل کام تھا جو انہوں نے کیا. بالکل ٹھیک ہے، اس کا کریڈٹ سب کو ملتا ہے. اس میں ولی خان بھی شامل تھے، مولانا مفتی محمود بھی شامل تھے، بھٹو صاحب بھی شامل تھے. پیپلز پارٹی نے بالکل ہمیشہ جو ہے اسلامی نظریات کے مطابق ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ لوگوں کی خدمت بھی کریں، عوام کی خدمت کریں. لیکن حامد میر صاحب، میں نے جو سوال کرنا تھا وہ کچھ اور تھا. کریں. سوال یہ تھا کہ آج سپریم کورٹ کی طرف سے جو ریمارکس دیے گئے ہیں کہ کراچی کی جو سٹی گورنمنٹ ہے وہ بھی اور سندھ کی جو صوبائی حکومت ہے وہ بھی، وہ کراچی والوں کے ساتھ کو اچھا نہیں کر رہی. یعنی کہ جو بارش کا پانی اور نالے جو ہیں وہ باہر ابل کے آ گئے ہیں. تو ٹھیک ہے، ہم جو ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں تو سندھ کی صوبائی حکومت جو ہے وہ ایک ویلفیئر سٹیٹ کی بات تو کرتی ہے، تو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو کیوں نہیں سنبھال پائی؟ دیکھیں آج جو کراچی کے میئر کے متعلق جو ریمارکس آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ میئر کو تو باقاعدہ عدالتوں نے کہہ دیا نا کہ اگر آپ سے کام نہیں ہو رہا تو آپ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے. اور یہ بات تو ہم انہیں کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں. کراچی کے 6 ڈی ایم سی میں سے 4 ڈی ایم سیز کے چیئرمین جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ہیں، جو کہ حکومت کے اتحادی ہیں. تمام ایم این ایز ان کے ہیں، ایم پی ایز ان کے، اور خود پی ٹی آئی کے 14 ایم این ایز ہوتے ہوئے کراچی کو اگر اونرشپ یہ نہیں دیتے، کراچی کو اس کا ڈیو شیئر نہیں دیتے، سندھ کے ترقیاتی بجٹ پی ایس ڈی پی کو میں کٹوتی کرتے ہیں، اور اس صوبے کے اس شہر کی جو کہ پاکستان کا شہرگ ہے، جو کہ پاکستان کا بیک بون ہے معیشت کے اعتبار سے، اس شہر کو اگر آپ ڈس اون کرتے ہیں، ایک گرین لائن کا منصوبہ تک آپ اس کے اندر ایک پتھر بھی اینٹ بھی نہیں آگے رکھتے، تو پھر مجھے بتائیے. لیکن مجھے افسوس اس بات پہ حامد میر صاحب ہوتا ہے، مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب لاہور کی بارشوں میں لوگوں کی موٹر سائیکلیں کشتیوں کا منظر پیش کرتی ہیں، 6 فٹ پانی ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی آ جاتا ہے اور عوام کا پرسان حال نہیں ہوتا، اس پہ ایک فوٹیج نہیں چلتی ہے. اور کراچی میں ریکارڈ بارش اگر ہو اس کے اوپر فوراً جو ہے تمام میڈیا کا شور بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے وزیر بھی سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، کوئی وزیر مجھے نظر نہیں آتا اس فوٹیج کے اندر. اب یا تو اس کا ملبہ بھی آپ جو ہے وہ ناصر شاہ اور سعید غنی کے اوپر اور سندھ حکومت پہ نہ ڈالیں. یہاں کون سا وزیر نظر آ رہا ہے مجھے؟ سندھ میں بارش پڑتی ہے، ہمارے وزیر سڑکوں پہ ہوتے ہیں. ویسے تو پنجاب کی حکومت کو یہ ڈیفینڈ کرنا ہے، لیکن ایک سوال تو ہے نا کہ کراچی میں پانی آ جائے تو ہم بہت زیادہ دکھاتے ہیں، لاہور میں پانی آ جائے تو ہم اتنا نہیں دکھاتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب تو مجھے دینا چاہیے، لیکن آپ کا کیا ویسے خیال ہے؟ اور لاہور کے نالے کھولنے کون؟ دیکھیں اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ وہ انٹینسٹی نہ ہو. لیکن سچی کھری بات کرنی چاہیے. اگر لاہور میں پانی کئی جگہوں پہ آیا ہے تو وہ اس بات کا ڈیفنس نہیں ہے کہ کراچی میں کیوں ہے. کراچی کا جواب یہ دیں گے، لاہور کا ہم دیں گے، اور ہمارے ساتھ خرم صاحب بھی دیں گے. 2 سال ہمارے ہوئے ہیں اور 40 سال سے یہ ادھر براجمان ہیں. لاہور کو جو ہے انہوں نے کوئی پیرس، اور ویسے انہوں نے کراچی کو وینس بنا دیا ہے. اس کام میں جو ہے آپ زرداری صاحب کو ڈبل سلوٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جہاں اگر یہ واقعی لاہور کی پکچرز ہیں تو ہمارے لیے الارمنگ ہیں. لیکن 2 سال میں لاہور کے سارے رینیو نہیں کر سکتے تھے. لیکن 12 سال میں جو کراچی میں بیٹھے ہیں آپ کے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے. ہم تو چلو پھر بھی کہہ سکتے ہیں 12 سال میں کراچی کا جو یہ حال ہوا ہے، گھوسٹ امپلائیز ڈالنے والے آپ کے اتحادی، جنہوں نے آپ کا انٹری بین کراچی میں کی تھی وہ آپ کے اتحادی، جنہوں نے نالوں کے اوپر شادی ہال بنا دیا وہ آپ کے اتحادی، جنہوں نے گٹروں کے اندر، جنہوں نے نالوں کے اندر سیمنٹ کی بوریاں بھر دیں تاکہ لوگوں کو دشواری دقت ہو اور کراچی کا ایک بیڈ پکچر سامنے ہے، وہ آپ کے اتحادی. تو خدارا آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، سچ پورا بولا کریں اور انصاف کریں، عدل اور انصاف کے ساتھ چلیں. پنجاب میں 40 سال تک مسلم لیگ نون نے حکومت کیا، پتہ نہیں ہم نے 40 سال کی فگر خود ہی بنا لی ہے. اچھا، لیکن میں آپ سے اس پہ بقول ان کے آپ سے بھی جواب لینا چاہیے. جواب لیتا ہوں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کراچی میں اگر بارشیں ہوں، پانی آ جائے تو ہم جو سندھ کی حکومت ہے اس سے بہت سوالات پوچھتے ہیں. تو اگر لاہور میں پانی آیا تو ہمیں پنجاب کی صوبائی حکومت سے بھی سوال پوچھنا چاہیے. تو علی محمد خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن 40 سال سے تو مسلم لیگ نون ہے پنجاب میں، تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جی تو کیا وفاق جو ہے لاہور کے نالے صاف کرنے کے لیے کوئی ایجنسی بھجوا رہا ہے وہاں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کو ادھر؟
کوئی نہیں بھجوائے گا، کیونکہ وہاں جو ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. اور پنجاب میں صرف پانی کی صورتحال خراب نہیں ہے میر صاحب، جہاں ہم مسلم لیگ نون کی حکومت مفت دوائیاں مفت ٹیسٹ کر رہی تھی پنجاب کے 39 ضلعوں میں، وہاں آج دوائیوں کو بھی آپ کے پیسے دینے پڑتے ہیں، آپ کو ٹیسٹوں کے پیسے دینے پڑتے ہیں. جہاں تعلیم تھی اور صحت تھی، آج لوگوں کو اس کے پیسے دینے پڑ رہے ہیں، اور 300% دوائیاں اور مہنگی ہیں. جہاں جو ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا تھا، وہاں بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ 2 سال سے کوئی مینٹیننس نہیں ہوئی، کوئی کام نہیں ہوا. تو یہ اس حکومت میں ایکچولی تو ایک ڈبل حملہ ہوا ہے. یہاں وفاق میں پاکستان کی معاشی پالیسی کا بیڑا غرق ہوا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور صوبوں میں جہاں تعلیم ہونی ہے، لا اینڈ آرڈر ہونا ہے، جہاں صحت ہونی ہے، جہاں انفراسٹرکچر ہونا ہے، وہاں دوسرا بیڑا غرق ہوا ہے. تو یہ جو ڈبل جیپرڈی ہے پی ٹی آئی کی نالائکی اور نااہلی کی، اس کا ساری سزا جو ہے پاکستان کے عوام بغدر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو حکومتی وزراء کا بیہیویئر کیا ہے، وزیر اعلیٰ کا بیہیویئر کیا ہے، اور ان کو پھر آپ سب یاد کر رہے ہیں نا مسلم لیگ نون کا. اچھا میں نے صرف دیکھیں ہم ذکر کر دیا کیونکہ ناز بلوچ صاحب آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، تو ہم نے کہا کہ آپ کا شکوہ جو ہے نہ ہو کہ جناب ہم نے لاہور کی، لیکن آپ ہیں تو سندھ کی رہنے والی لیکن بلوچ ہیں آپ. لیکن آج قومی اسمبلی میں پہلے خالد مقصی صاحب جو ہیں جن کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے، انہوں نے ذکر کیا، پھر اختر مینگل صاحب نے ذکر کیا بلوچستان میں اس بارش سے بہت تباہی ہوئی. تو ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، ہم نے لاہور کی بات بھی کر دی، تو آج قومی اسمبلی میں بلوچستان کی بھی بات ہوئی ہے. تو کیونکہ آپ مکران کوسٹل ہائی وے کا ایک ٹکڑا بہ گیا ہے، تو کیا میں یہ آپ سے توقع کر سکتا ہوں کہ کل یا پرسوں جب بھی آپ میں سے تینوں میں سے کسی کو موقع ملے تو آپ قومی اسمبلی میں جو بلوچستان میں تباہی ہوئی ہے اس پہ بھی کو بات کریں گے؟ جی بالکل حامد میر صاحب، ایک بلوچ ہونے کی حیثیت سے مجھے نہ صرف پورے مطلب یس آئی بلانگ فرام سندھ، لیکن بات یہ ہے کہ میں جو بلوچستان کے لوگوں کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی دیکھتی ہوں تو دل بہت دکھتا ہے. دیکھیں ہمیں بلوچستان کے مائنز، منرل، ریسورسز تو بہت پسند ہیں. حامد میر صاحب میں پرسوں سوات گئی تھی، آپ یقین کیجئے وہاں پہ بجلی مفت ہے، اور اچھی بات ہے وہاں سے بجلی پروڈیوس ہوتی ہے، جنریٹ ہوتی ہے، ان لوگوں کا حق ہے کہ ان کو مفت ملے. لیکن بلوچستان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہاں سے گیس تو نکلتا ہے لیکن لوگوں کو گیس نہیں؟ تو یہ دوہرے معیار ختم ہونے پڑیں گے. بلوچستان کے لوگوں کو یونیورسٹیز کے لیے ٹویٹر پہ ٹرینڈ کیوں چلانا پڑتا ہے؟ کیا یہ ان کا بنیادی حق نہیں ہے؟ اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، مجھ سمیت تمام جتنے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بلوچ ایم این ایز ہیں، ہم سب نے یہ طے کیا ہے کہ بلوچ کلچر کے اوپر، بلوچی زبان کے اوپر اور بلوچوں کے جو بنیادی ہمارے حقوق ہیں ان کے اوپر ہم اس پارلیمنٹ میں بات کرنا بھی چاہتے ہیں. کالنگ اٹینشن بھی دی ہے. ابھی بلوچوں کا ایک چینل بلوچی لینگویج کا چل رہا تھا، وہ بھی حکومت نے بند کروانے کے، وش ٹی وی، جی بالکل، اس کو بھی بند کرانے کے در پہ. تو کلچر کو پروموٹ کرنے کی بجائے، اور مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ گزشتہ دنوں میں کسی یونیورسٹی میں پنجاب میں اسٹوڈنٹ طالب علموں سے پوچھا جا رہا تھا کہ بلوچستان کی زبان کیا ہے، کیا بولی جاتی ہے، اور آپ کو پتہ جواب آگے سے کیا آ رہا تھا کہ وہاں عربی بولی جاتی ہے. تو جی ہاں، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا بلوچستان جو ہے جو پاکستان کا حصہ ہے، کرنا ہے کہ وزیر اعظم آپ نوٹ کر لیں پچھلے 2 سال میں کتنی دفعہ لاہور تشریف لے گئے اور کتنی دفعہ وہ کوئٹہ تشریف. اچھا وہ لاہور بار بار جاتے ہیں، وہ لاہور کو ریموٹ کنٹرول سے گورن کرنا چاہتے ہیں، لیکن بلوچیوں سے ان کا کوئی کنسرن نہیں. حامد میر صاحب، میں تو آپ کے پلیٹ فارم پہ بھی بات کر رہی ہوں اور میں پارلیمنٹ میں بھی بار بار اس ایشو پہ آواز اٹھاؤں گی. بلوچستان آپ کا بھی ہے، ہم سب کا بلوچستان. تو آج جو اختر مینگل صاحب نے اور خالد مقصی صاحب نے بات کی، اور خالد مقصی صاحب آپ کے تھادی ہیں، تو آپ بات کریں گے بلوچستان میں جو بارشوں سے تباہی ہوئی ہے؟ 1-2 منٹ دے دیں کیونکہ کافی باتیں انہوں نے کی ہیں. وزیر اعظم شکایت سیل میرے پاس ہے، پی ایم گریونسز ونگ، تو مختلف علاقوں کی شکایتیں آتی ہیں. بہت سے علاقوں میں ہم چلے بھی جاتے ہیں. پہلی بار اس حکومت میں جو ہے میں وزیر اعظم صاحب کے نمائندے کے طور پہ گیا کوئٹہ، اور ان کی شکایتیں جو ادھر آتی ہیں کیونکہ وہ ان کو آنا ذرا مسئلہ ہوتا ہے، تو میں خود گیا، وہاں ہم نے سنی. وہاں جو ایک چیز مجھے یاد ہے جو میں نے خان صاحب کے بھی سامنے شاید یہ بات کی تھی اور سب نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، کہ جب ان کے ایشوز میں ایڈریس کر رہا تھا مختلف جو تھے وہاں پہ، تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہم اس بات پہ خوش ہیں، ہمارا مسئلہ چاہے حل ہو یا نہ ہو، ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ کوئی وفاق سے وزیر اعظم کا کوئی نمائندہ، وزیر اعظم صاحب کوئی وفاق کی حکومت نے ہمارا پوچھا تو صحیح. عمران خان صاحب ان لوگوں میں سے جنہوں نے ہمیشہ چھوٹے صوبے کی بات کی، اور ہمیشہ ایک زمانے میں انہوں نے ڈرون اٹیکس کے خلاف بڑے سٹینڈ لیا ان کا، اور آج تک ان کا وہی موقف ہے. لیکن ماضی اگر آپ دیکھیں ہمارا بڑا تلخ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ بلوچستان کو اس کے حقوق اس طرح سے نہیں ملے جیسا ملنے چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ کمائیگی اس کی ختم ہو.
لیکن ان کی گفتگو سن کے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پتہ نہیں میاں صاحب نے یا زرداری صاحب کی جماعت نے کوئی مریخ پہ حکومتیں کی تھی، کیونکہ 4 بار وہ کر گئے، 3 بار ترمیم دی، پاکستان کی تاریخ میں بلوچستان میں پہلا اگر ملٹری آپریشن ہوا تھا وہ بھٹو صاحب کے دور میں سٹارٹ ہوا تھا، ایسا ایوب ہی خان کے دور میں، اس کے بعد انہوں نے کیا ایوب خان کے لیکن دور میرے میں۔ بھائی 40 سال پہلے کی میں آج کی بات دیکھیں اپریل 2019 میں ہزارہ بھائی جان میں بولے نا، بولے نا، 40 ہزارہ میرے بھائی میں آپس میں لڑے ہوئے، ان کا کیا ہوا؟ انجینئر صاحب نہیں دیکھیں ہم 2 سال کا جواب دیں گے لیکن بولے نہ بنے۔ ابھی دو صرف سال آپ میں کے صرف چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، مجھے یہ کہ بتائیں بارشوں سے جو تباہی ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے۔ عبدالصمد خان اچکزئی کس کی حکومت میں فوت ہوئی؟ اب آپ دیکھیں عامر میر صاحب کس کی ان سے حکومت میں؟ پوچھیں آپ کہ بتائیں۔ بلوچستان میں بارش میں دہشت تباہی گردی ہوئی کا ہے، یہ شکار 40 کس کی سال پرانی حکومت تھی؟ 20 سال اس میں پرانی بھٹو صاحب کی حکومت تھی نا، 2019 میں بھٹو صاحب نے 21 کیا ہزارہ کیا؟ میں لڑنا شروع کر دیا، میں نے کچھ اور بات میری کی۔ گزارش ہے کہ 21 ہزارہ میں ٹھیک ہے جی، اس بات سے میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، چلے ہم میں اس بات سے ایگری ان کرتا سے ہوں، پوچھنا انہوں نے انصاف دیا، میں اس بات سے ایگری 21 کرتا ہزارہ ہوں۔ جو ہمارے حقوق لوگ بلوچستان کی بات اگر کی اور تو پھر ہمیشہ- بات ختم ہو گیا، ہمیشہ میں نے صرف یہ بات کہی تھی کہ جو کریں، بارشوں آپ سے اچھی تباہی آئی ہے باتیں کر لیں۔ بلوچستان میں، اور آپ بات کریں گے تو اللہ کرے یہ کریں، لیکن وہ بات کہیں اور چلے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔